इस वक्त जंग अपने उरूज पर आई और हलाकू खान का पूरा लश्कर जंग की भट्टी में कूद पड़ा। तब मंसूर बिन अहमद पर दबाव बढ़ गया था। चुनाचे पहले से तयशुदा मंसूबाबंदी के तहत मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर को लेकर पीछे हटना शुरू हुआ। मंगोलों ने यही समझा कि मंसूर बिन अहमद की शिकस्त का वक्त करीब आ गया है, लिहाजा कोहिस्तान कैचाक में उसके पीछे पीछे घुसने के लिए उन्होंने अपने हमलों में मजीद तेजी पैदा कर दी थी। लेकिन इस मौके पर वो इनकलाब, वो तब्दीली, वो अजाब नमूदार हुआ जिसकी उम्मीद मंगोल नहीं करते थे। जिस वक्त हलाकू खान के लश्कर की पुश्त की तरफ से बरकाई खान नमूदार होकर हमला आवर हुआ था, उसी वक्त मंसूर बिन अहमद जो अपने लश्कर के साथ आहिस्ता आहिस्ता पसपा हो रहा था, अचानक उसने पैंतरा बदला। फिर वो इंतहाई गजबनाकी के जोश में इस अंदाज में मंगोलों पर हमला आवर हुआ कि वो मंगोल जो उसके ताक़ुब में चले आ रहे थे, उनकी लाशों को उसने बिसात की तरह बिछा कर रख दिया। इस तरह पुश्त की जानिब से बरकाई खान और सामने की तरफ से मंसूर बिन अहमद हमलावर हुए। हलाकू खान और उसके सालारों ने देखा कि उनके लश्कर का नुकसान ज्यादा हो रहा है, लिहाजा वो पीछे हटा, अपने पड़ाव के करीब पहुंच गया। जब उसने ऐसा किया तब बरकाई खान और मंसूर बिन अहमद ने जो पहले ही से अपनी मंसूबाबंदी तय कर रखी थी, उसके मुताबिक वो रुक गए। अपने पड़ाव में पहुंचकर हलाकू खान बड़े अजीब से अंदाज में मैदान जंग के उस हिस्से को देख रहा था जहां उसके लश्करियों की लाशें पड़ी हुई थी। इस मौके पर सारे सालार उसके गिर्द जमा हो गए थे। यहाँ तक कि हलाकू खान बड़े दुख भरे अंदाज में बोला, इन इलाकों में दुश्मन की कुव्वत का हमने गलत अंदाजा लगाया है और इसकी खबर हमारे मुखबिरों ने भी नहीं दी। हम ये समझ रहे थे कि हम पहले फरा तातार को तबाह करने के लिए उन पर ज़र्ब लगाएंगे, उनका खात्मा करने के बाद कोहिस्तानी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बरकाई खान पर हमला आवर होंगे। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि बरकाई खान और मंसूर बिन अहमद के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। इसका अंदाजा मुझे यहाँ हुआ। पहले मंसूर बिन अहमद हमसे टकराने के लिए आया, वो हमारे खिलाफ लड़ा और खूब लड़ा। आज मैंने पहली बार उसे अपनी कारगुजारी का मुजाहिरा करते हुए देखा। वाकई इस काबिल है कि उसे बगदाद के लश्करियों का सालार आला होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऐसा सालार होता तो मैं दुश्मन की किसी ताकत और कुव्वत को अपने सामने टिकने न देता। और फिर उन्होंने पहले से मंसूबाबंदी कर रखी थी। ऐन वक्त पर बरकाई खान अपने लश्कर के साथ निकला और हमारे नुकसान का बायस बन गया। उनके बहुत कम लश्करियों का नुकसान हुआ है, जबकि मैदान में जो लाशें पड़ी हैं उनकी अक्सरियत हमारे लश्करियों पर मुश्तमिल है। ऐसा नुकसान हमें पहले कहीं नहीं उठाना पड़ा और इसका इंतकाम हम एक रोज जरूर लेंगे। इसके बाद हलाकू खान ने वो इजलास खत्म कर दिया। इजलास खत्म करने के बाद वो अपनी बीवी दोकोजा के खेमे में दाखिल हुआ। हलाकू खान के पांचों बेटे उस वक्त अपने जख्मी लश्करियों की देखभाल कर रहे थे। खेमे में दाखिल होने के बाद हलाकू खान उदास उदास सा दोकोजा के सामने बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। आखिर दोकोजा ने हलाकू खान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मैं तो समझती थी इस बार हम दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देंगे। कोहिस्तानी कैचाक में फरा तातार कबाइल का खात्मा करने के बाद बरकाई खान पर ऐसी ज़र्ब लगाएंगे कि आने वाले दौर में बरकाई खान कभी हमसे टराने का नाम नहीं लेगा। लेकिन मेरे लिए हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि हमें पसपाई और नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो ये तय किए हुई थी कि जब तक मेरी बहन सीमर का इंतकाम नहीं लिया जाता और ये कि फरा तातार कबाइल से आर्मीनिया के हुक्मरान हेशून की बेटी कैथराइन को हासिल नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम यहाँ से पलट कर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं देखती हूँ हालात उल्टी सूरत इख्तियार कर गए हैं। यहाँ तक कहते कहते दोकोजा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि हलाकू खान बोला और कहने लगा, दोकोजा तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन इन हालात में यहाँ हम ज्यादा देर कयाम भी नहीं कर सकते। अगर बरकाई खान और फरा तातार कबाइल ने कोहिस्तानी सिलसिलों से अचानक निकलकर हमारे साथ शब खून का खेल खेलना शुरू कर दिया तो ये खेल हमारे लिए मजीद नुकसान का बायस बन जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम खाकान मंगू खान के कहने पर जनूब की तरफ रुख करेंगे और यलगार को बढ़ाते चले जाएंगे। हलाकू खान के ये अल्फाज सुनकर दोकोजा थोड़ी देर तक गहरी सोचों में डूबी रही। फिर कहने लगी, जनूब की तरफ हमें यलगार जरूर करनी चाहिए और मिस्र को भी फतह करना चाहिए, इसलिए कि मिस्र के लश्कर ने इससे पहले फ्रांस के बादशाह लोई को बदतरीन शिकस्त दी और उसे अपना कैदी बनाकर रखा था। फ्रांसीसी खुद तो अब मिस्र की ताकत से इंतकाम लेने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा ये काम हमें करना होगा। इसलिए कि वो मेरे मजहबी भाई हैं, उनका इंतकाम लेना अब हमारे लिए जरूरी हो गया है। लेकिन इस मौके पर एक बात मेरे जहन में जरूर खटकती है। कौन सी बात? हलाकू खान ने गौर से दोकोजा की तरफ देखते हुए पूछ लिया। दोकोजा ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगी, दरअसल मुझे ये फिक्र लाहिक है, अगर हमने अपने लश्कर के साथ जुनूब की तरफ पेशकदमी शुरू की तो जो इलाके अब तक फतह कर चुके हैं उनकी हिफाजत का क्या बनेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम जुनूब की तरफ बढ़ें जबकि बरकाई खान, फरा तातार कबाइल और दूसरी मुसलमान कुव्वतें अचानक मुत्तहिद होकर नमूदार हों और उन इलाकों पर यलगार कर दें जो हमने अब तक फतह किए हैं। इस पर हलाकू खान मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि बगदाद के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा लश्कर है और जुनूब की तरफ पेशकदमी करने से पहले मैं अपने बड़े सालारों में से मेरताक और बायदू को बगदाद की तरफ रवाना कर दूंगा।
ایک تیسرے سالار طولان اہلکان کو ایک بڑا لشکر دے کر مقرر کروں گا تاکہ بغداد کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہم نے فتح کیے ہیں ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دیتا رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان رکا، پھر دوقوزہ کی تسلی اور تشفی کے لیے کہنے لگا، دوقوزہ جہاں تک برقائی خان کا تعلق ہے تو اس کے پاس ابھی نہ اتنی طاقت ہے اور نہ اتنے تربیت یافتہ لشکری ہیں جن کے ساتھ وہ کوہستانی سلسلوں سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں ہم سے ٹکرائے۔ ہاں، ہماری غیر موجودگی میں جو شخص ہمارے لیے مصائب کھڑے کر سکتا ہے وہ بغداد کا سابق نائب سالار منصور بن احمد ہے۔ جنوب کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے سارے سالاروں کو احکامات جاری کروں گا کہ میرے بعد ہر صورت میں اس منصور بن احمد کا سر کاٹ کر جنوب کی طرف روانہ ہو جائیں۔ سالاروں کو میں یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اگر یہ منصور بن احمد کوہستانی قیچاک کے سلسلوں میں چھپ کر خاموش بیٹھا رہے تو ہمارے لشکروں میں سے کوئی بھی اس کے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا جب تک میں جنوب کی مہم سے فارغ نہیں ہوتا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد میں پلٹوں گا اور کوہستان قیچاک کے اندر نہ فرا تاتار قبائل کو رہنے دوں گا اور نہ ہی برقائی خان کو۔ ہلاکو خان کی اس گفتگو سے دوقوزہ خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، چنانچہ اس دن اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اگلے روز ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھا تھا۔ ہلاکو نے جب تک کوہستان قیچاک کے سامنے کھلے میدانوں میں ناکامی کے بعد پڑاؤ کی رکھا، اس وقت تک برقائی خان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ فرا تاتار قبائل کے قریب ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف منصور بن احمد بھی اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ بالکل چوکس تھا۔ جس روز ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے جنوب کی طرف پیش قدمی کر گیا، اسی روز لوئی تاشی اور یانگ خان دونوں برقائی خان کے پاس آئے۔ برقائی خان اس وقت اپنے خیمے کے باہر اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ ایک چٹان پر بیٹھا ہلاکو متعلق کی گفتگو کر رہا تھا کہ لوئی تاشی اور یانگ خان آئے۔ تب بڑے پرتپاک انداز میں برقائی خان اور اس کے ساتھیوں نے ان کا استقبال کیا۔ برقائی خان کے بیٹھنے کے بعد سب بیٹھ گئے۔ تب گفتگو کا آغاز لوئی تاشی نے کیا اور برقائی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، میں اور میرا ساتھی یانگ خان ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ لوئی تاشی کے ان الفاظ پر برقائی خان چونکا تھا۔ کیا تم کسی کی شکایت، کسی کی نالش لے کر آئے ہو؟ اس پر لوئی تاشی مسکرایا اور بولا، خاقان، ہمارا امیر اور سردار منصور بن احمد ہے۔ اگر مجھے کسی سے شکایت کرنا ہوتی تو میں منصور بن احمد کے پاس جاتا۔ آپ کے پاس میں ایک انتہائی ضروری اور اہم کام کے سلسلے میں آیا۔ لوئی تاشی کے ان الفاظ پر برقائی خان کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا، کہنے لگا، اچھا کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوئی تاشی نے ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے یانگ خان پر ڈالی، پھر برقائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خاقان، میں چاہتا ہوں، آپ نے چونکہ ہمارے اندر ہی قیام کر رکھا ہے، لہٰذا میری اور یانگ خان کی خواہش ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے امیر منصور بن احمد کی شادی کا اہتمام دیا جائے۔ منصور بن احمد کا نام سن کر برقائی خان نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، لوئی تاشی، تھوڑی دیر پہلے منصور بن احمد اس کے دونوں ساتھی شرف الدین اور حسام الدین مجھ سے مل کر گئے ہیں۔ یہاں قیام کے دوران یہ ان کی 5ویں ملاقات ہے اور ان کی گفتگو سے میں بھی بڑا متاثر ہوا ہوں۔ کم از کم منصور بن احمد جیسے سالار بہت کم ملتے ہیں۔ میں نے اس جنگ میں اس کی کارگزاری پر بڑی گہری نظر رکھی تھی۔ منصور بن احمد ایک ایسا جوان ہے جس سے لشکریوں کی تربیت کا خوب کام لیا جا سکتا ہے۔ تم دونوں نے اسے جو یہاں کا امیر اور سپہ سالار بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تم دونوں کا انتہائی دانشمندانہ اقدام تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی شادی کا اہتمام کہاں کیا جا رہا ہے؟ لوئی تاشی نے اس موقع پر ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، خاقان، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ کی چھوٹی بہن سیمر اور آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرین کا ذکر کیا تھا۔ برقائی مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں کیا تھا۔ لوئی تاشی پھر بولا اور کہنے لگا، ان دونوں نے یہاں آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیمر اس مارکے میں ماری گئی جب آرمینیا کا بادشاہ ہم پر حملہ آور ہوا تھا۔ کیتھرین رہ گئی، اسے لینے کے لیے کچھ لوگ بھی آئے لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ شروع سے ہی امیر منصور بن احمد کو چاہنے لگی تھی۔ شروع میں منصور بن احمد نے کیتھرین سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی تلوار سے شادی کر رکھی ہے۔ دراصل بغداد کے حالات اور بغداد کی تباہی سے وہ بڑا متاثر اور بددل ہوا تھا اور ہلاکو خان سے انتقام لینے کے سوا کوئی بات وہ کرتا ہی نہیں تھا۔ برقائی خان مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا۔ اچھا، میرے ساتھ آؤ، منصور بن احمد اور اس کے سارے ساتھی سالاروں کو بھی یہاں بلا لو۔ لوئی تاشی نے فوراً ایک جوان کو منصور بن احمد کی طرف روانہ کر دیا۔ برقائی خان لوئی تاشی اور یانگ خان کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ برقائی کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ منصور بن احمد، حسام الدین، شرف الدین اور دوسرے سالار بھی وہاں پہنچ گئے۔ فرا تاتار قبائل کے سرکردہ لوگوں کو بھی بلا لیا گیا۔ منصور بن احمد جب وہاں آیا تو برقائی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ برقائی خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر اپنا منہ منصور بن احمد کے کان کے قریب لے گیا اور بولا، منصور، میرے عزیز بھائی، خوش قسمت ہو کہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرین تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہے۔ تم دونوں کی پوری داستان لوئی تاشی ادھر آتے ہوئے تفصیل کے ساتھ مجھے بتا چکا ہے۔ کیتھرین نام کی وہ لڑکی
جس نے یہاں آنے کے بعد اسلام قبول کیا اور تمہیں چاہنے لگی، تمہیں زندگی بھر خوش اور آسودہ رکھے گی۔ دیکھو میرے بھائی، میں جانتا ہوں بغداد کے علاوہ دوسرے علاقوں کی تباہی نے تمہیں بڑا متاثر کیا، لیکن اپنا گھر بھی آباد کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم ہلاکو خان سے مسلمانوں کی تباہی کا انتقام لینے کے درپے ہو، اور ایسا دن خداوند قدوس نے چاہا تو ضرور آئے گا، لیکن اس وقت تمہاری اور کیتھرین کی شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پر منصور بن احمد مسکرا دیا اور کہنے لگا، خاقان آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں۔ منصور بن احمد کے ان الفاظ پر برقع خان خوش ہو گیا تھا، باقی لوگ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد سارے لوگوں کی موجودگی میں منصور بن احمد کے نکاح کا اہتمام کر دیا گیا۔ اس وقت فرا تاتار قبائل کے اندر خوشیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جس گھر اور حویلی میں یہ خبر پہنچی، سب لوگ بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ سب کا کھانا لوئتاشی کے ہاں تھا اور کھانے اور مغرب کی نماز کے بعد کیتھرین لوئتاشی کی حویلی سے منصور بن احمد کی حویلی میں منتقل ہو گئی۔ شادی کے چند روز بعد منصور بن احمد ظہر کی نماز کے بعد اپنی عائشگاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت کیتھرین صحن میں رسی پر جو اس نے اپنے اور منصور بن احمد کے کپڑے دھو کے لٹکائے تھے اور خشک ہو گئے تھے اتار رہی تھی۔ اب وہ منصور بن احمد کی مزاج شناس ہو چکی تھی۔ منصور بن احمد کو اس طرح آتے دیکھ کر سارے کپڑے جلدی جلدی اتار کر اس کے پیچھے ہو لی۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیتھرین نے کپڑے ایک طرف رکھ دیے، پھر منصور بن احمد کے پہلو میں بیٹھ گئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر چاہت بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور بکھرے بکھرے ہیں، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ کے مزاج کو سمجھتی ہوں۔ کیتھرین کے یہ الفاظ سن کر ہلکا سا تبسم منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا۔ کہنے لگا، میں 2 دن تک یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ حسب سابق شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار میرے ساتھ ہوں گے۔ اس سلسلے میں لوئتاشی کے علاوہ برقع خان کے ساتھ بھی تفصیل کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے برقع خان کے مخبروں نے اسے ہلاکو خان کے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اطلاع دی تھی۔ اسی بنا پر برقع خان اپنے چند دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ میری تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ جو خبریں برقع خان کو اس کے مخبروں کے ذریعے ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پسپائی پانے کے بعد ہلاکو خان حلب شہر کا رخ کرے گا۔ اس کا ارادہ حلب کو فتح کرنے کے بعد دمشق پر حملہ آور ہو، اور دمشق کو فتح کرنے کے بعد دوسرے شہروں اور دیگر علاقوں پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنی عملداری میں شامل کرنا شروع کر دے گا۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی برقع خان کے پاس پہنچی ہیں کہ ہلاکو نے مراغہ شہر کو دارالحکومت مقرر کیا ہے اور اپنی ساری عسکری طاقت اور قوت کا مرکز اسے بنا لیا ہے۔ وہاں اپنا سارا ساز و سامان جمع کرنے کے ساتھ ساتھ وہیں سے اب وہ لشکریوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا کرے گا، لیکن سب سے پہلے اس کا ہدف مصر ہے۔ دمشق اور حمص جیسے بڑے شہروں کو زیر کرنے کے بعد وہ جنوب کا رخ کرے گا۔ کیتھرین، تم جانتی ہو ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر تو نہیں ہے کہ ہم خود میدانوں میں جا کر ہلاکو خان کا مقابلہ کریں۔ برقع خان کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہلاکو خان کو منگولوں کے خاقان اور اپنے بھائی منگو خان کی طرف سے برقع خان کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوہستانی سلسلہ سے نکل کر ہلاکو خان سے ٹکرائے، اس لیے کہ ہلاکو خان کو منگولوں کے خاقان اور اپنے بھی منگو خان کی طرف سے منگولوں کے مرکزی شہر سے کمک مل رہی ہے، جس کی بنا پر اس کے لشکر میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا ہے، کبھی اس پر شب خون کر کے، کبھی غفلت کی حالت میں اس پر حملہ آور ہو کر اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ ویسے میرے شرف الدین اور حسام الدین کے جنوب کی طرف جانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاں سے کوچ کرنے کے بعد ہلاکو خان مسلمانوں کے جن شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان شہروں میں اسے الجھا کے رکھا جائے اور جنوب کی طرف نہ بڑھنے دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کا مزید نقصان نہ ہو، اس لیے کہ مصر کے حکمران منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی اپنی تیاری کے مراحل میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے فرانس کے بادشاہ کو بدترین شکست دی اور اسے گرفتار کر لیا، لیکن ہلاکو خان کے لشکر کے مقابلے میں فرانس کے بادشاہ لوئی کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہلاکو خان کے پاس ٹڈی دل جیسا لشکر ہے، اگر ایسا ہی لشکر کسی مسلمان حکمران کے پاس ہوتا تو یقیناً وہ ہلاکو خان سے بھی بہتر فتوحات کا سلسلہ قائم کر سکتا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا، پیار بھری ایک نگاہ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی کیتھرین پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کیتھرین، میرے بعد پریشان اور فکر مند نہ ہونا۔ کیتھرین گو اداس اور افسردہ ہو چکی تھی، لیکن فوراً اس نے اپنے چہرے پر خوشگوار تبسم پھیر لیا، پھر کہنے لگی، میں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، میں ایک مجاہد کی بیوی ہوں اور ہم دونوں میاں بیوی اس وقت جہاد کی حالت میں ہیں، اس لیے کہ آپ عملی طور پر دشمن کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ میں چونکہ آپ کی بیوی ہوں، آپ کی خدمت کرتی ہوں، لہٰذا آپ کی خدمت کے حوالے سے میں بھی اس جہاد میں شامل ہوں۔ آپ بے فکر رہیے، میں پریشانی کا اظہار نہیں کروں گی۔ میں تو یہ مانتی ہوں کہ آپ کی جدائی یقیناً میرے لیے شاق ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم دونوں میاں بیوی جدا ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے،
کیتھرین کی اس گفتگو سے منصور بن احمد خوش ہو گیا تھا. پھر کہنے لگا, کیتھرین تمہارے پاس نقدی بہت ہے, گھر میں سامان بھی کافی ہے. یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد کو رک جانا پڑا, اس لیے کہ اس کی طرف میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کیتھرین بول اٹھی, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بعد میں 2 کاموں میں سے ایک کام کروں گی. اول یہ کہ گھر میں جتنا کھانے پینے کا سامان ہے وہ میں لوئیتاشی کی حویلی میں منتقل کر دوں اور خود بھی وہاں رہ لوں, اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر میں اپنے گھر ہی میں رہوں گی. نتکیر اور بلزون دونوں بہن بھائیوں کو یہاں رکھ لیتی ہوں, اس طرح ان کی موجودگی میں میرا دل بھی لگا رہے گا اور ہمارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا. کیتھرین کے خاموش ہونے پر منصور بولا اور کہنے لگا, کیتھرین یہ سارا معاملہ تمہاری مرضی اور تمہاری آسانی پر مشتمل ہے. اگر تم لوئیتاشی کے ہاں رہنا چاہو اور اپنا سامان بھی وہاں منتقل کرنا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, اور اگر تم اپنے ہی گھر میں رہنا چاہو اور اپنے ساتھ نتکیر اور بلزون کو رکھنا چاہو تو یہ بھی اچھا ہے. اگر تم کہو تو اس سلسلے میں لوئیتاشی سے کہہ دوں گا, جو فیصلہ تم کرو گی اس پر عمل کیا جائے گا. منصور بن احمد کے ان الفاظ سے کیتھرین خوش ہو گئی تھی. پھر کہنے لگی, میری اول خواہش یہی ہوگی کہ میں اپنے گھر میں رہوں, نتکیر اور بلزون کو اپنے پاس رکھ لوں. اس پر منصور بن احمد کہنے لگا, اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر فکر مند نہ ہو, میں آج ہی اس سلسلے میں لوئیتاشی سے بات کر لیتا ہوں. وہ نتکیر اور بلزون دونوں کو تمہارے پاس بھیج دے گا جب میں شرف الدین کردی اور حسام الدین 2 دن بعد یہاں سے کوچ کر جائیں گے. اس موقع پر کیتھرین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی, کہنے لگی, آپ بیٹھے میں کھانا تیار کرتی ہوں, پھر اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں. منصور بن احمد نے اس سے اتفاق کیا, لہٰذا کیتھرین اس کے پہلو سے اٹھ کر مطبخ کی طرف چلی گئی. 2 دن بعد منصور بن احمد, شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار ایک لشکر لے کر جنوب کی طرف کوچ کر گئے. صبح سے لے کر شام تک وہ سفر کرتے رہے, یہاں تک کہ اپنی روانگی سے پہلے برقائی خان اور منصور بن احمد نے اس مہم کے لیے جو اپنے آگے مخبر بھیجے تھے ان میں سے کچھ منصور بن احمد کے پاس آئے, اور ان کی آمد پر منصور بن احمد, شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار جو اپنے لشکر کے آگے آگے تھے انہوں نے لشکر کو روک دیا. پھر آنے والے مخبروں کو مخاطب کر کے منصور بن احمد کہنے لگا, میرے بھائیوں کیا تم کوئی کام کی خبر لائے ہو؟ اس پر ایک مخبر بولا اور کہنے لگا, امیر بہت اچھی, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ کام کی خبر لے کر آئے ہیں. امیر آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ پہلے ہلاکو خان نے البیرہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا. شہر کے اندر اس نے اپنا ایک لشکر رکھا تھا اور اپنے ایک چھوٹے سالار کو البیرہ شہر پر حاکم مقرر کیا تھا. یہ منگول حاکم ہی نہیں, منگول لشکری بھی شہر کے اندر منمانی کریں, کسی کی عزت محفوظ نہیں, کسی کی جان, کسی کا مال تک محفوظ نہیں ہے. میرے خیال میں اگر آپ اپنے کام کی بسم اللہ البیرہ شہر سے کریں تو ہمارا خیال ہے خداوند قدوس نے چاہا تو کامیابی ہمارے لیے در کھولے گی. یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب منصور بن احمد گہری سوچوں میں کھو گیا تھا. حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے, یہاں تک کہ اسی مخبر نے بولتے ہوئے منصور بن احمد کو چونکا دیا. کہنے لگا, امیر البیرہ شہر میں منگولوں کا لشکر ہے, اس پر حملہ آور ہونے اور اپنی کامیابی کا در کھولنے کے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے. مخبر کے ان الفاظ پر منصور بن احمد چونکا تھا, کہنے لگا, کیسا سنہری موقع؟ مخبر پھر بولا اور کہہ رہا تھا, امیر بات یہ ہے کہ البیرہ میں جو منگولوں کا حاکم ہے اس کے کہنے پر ہفتے میں ایک دفعہ منگول البیرہ شہر سے باہر کارروائی کرتے ہیں. دراصل البیرہ کے منگول سالار نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہے اور دوسرے حصے کو ہر ہفتے البیرہ شہر سے نکالتا ہے تاکہ وہ دور اور نزدیک مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے ضروری کا سامان اور دوسری چیزیں حاصل کریں. اب پرسوں ان کا ارادہ یہی ہے کہ لوٹ مار کرنے باہر نکلیں, اور اگر آپ یہاں تک مخبر کہنے پایا تھا کہ منصور بن احمد بول اٹھا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا, جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں. تم میں سے آدھے اپنے کام کے لیے پھیل جاؤ اور باقی آدھے البیرہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے. اس کے بعد منصور بن احمد نے پھر البیرہ شہر کی طرف بڑی تیز اور برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی تھی. البیرہ شہر سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے لشکر کو روک دیا اور اپنے مخبروں کو اپنے آگے بھیج دیا تاکہ وہ منگولوں سے متعلق تازہ ترین خبریں لے کر آئیں. جب منگولوں کا آدھا لشکر شہر سے باہر نکلے تب وہ اس کی اطلاع کریں. ساتھ ہی اس نے اپنے مخبروں کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ جب وہ شہر سے باہر نکلنے والے منگول لشکر پر حملہ آور ہو تو وہ البیرہ شہر کے اندر جگہ جگہ یہ خبریں پھیلا دیں کہ جو منگول البیرہ شہر کی نواحی بستیوں میں رسد کا سامان اکٹھا کرنے گئے تھے ان پر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے حملہ کر دیا ہے. یہ خبر جب البیرہ میں منگولوں کے حاکم کو لے گی تو یقیناً لشکر کا وہ حصہ جو اس نے شہر میں رکھا ہوگا وہ بھی لے کر وہ نکلے گا اور لشکر کے دوسرے حصے کو ہمارے ہاتھوں بچانے کی کوشش کرے گا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.